अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने जो है मैं सेकेंड ईयर का पहला जो है वो सबक लेकर हाजिर हूँ। आपको मालूम ही है कि हमारी जो किताब है गुलजार उर्दू, उसके दो हिस्से हैं। यानी एक हिस्सा जो है वो नसर निगारी पर मुश्तमिल है और एक हिस्सा जो है वो शायरी पर मुश्तमिल है। तो आज हम जो है वो अपनी किताब का गुलजार उर्दू का आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ हस्ब रिवायत अल्लाह ताला के नाम से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है वो शायरी का आगाज़ करूँगी, यानी हम्द से हम अपनी किताब का आगाज़ करेंगे। तो हमारी किताब में जो हम्द है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ठीक है, हिस्सा हमारा नज़म का है। उसका जो उन्वान है यानी तारुफ़ मुसन्निफ़, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। जी तलबा और तलबात, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब की एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके नसर निगारी में भी यानी उनका मकाम आला है और उनका मकाम जो है वो यानी शायरी में भी आला है। नसर निगारी में इस लिहाज से कि वो सबसे पहले जो है वो यानी उन्होंने सबसे पहले जो है वो तनकीद का आगाज़ किया, उर्दू तनकीद निगारी का आगाज़ किया। वो पहले नक़ात यानी पहले तनकीद निगार उर्दू में कहलाए। इसी तरह उन्होंने शायरी में सबसे पहले आगाज़ किया कौमी शायरी का, यानी बुनियादी तौर पर तो वो शायर हैं और उन्होंने जो है वो मुतअद्दिद गज़लियात लिखी। लेकिन अगर हम आगाज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो है उर्दू नज़म का आगाज़ यानी उर्दू नज़म में सबसे पहले कौमी शायरी का आगाज़ किया। तो इस लिहाज से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत, और फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक अलीगढ़ से रहा। तहरीक अलीगढ़ मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ। तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान की जो है वो जारी करदा वो तहरीक थी जिसके कई यानी पहलू हैं। उसके सियासी पहलू भी हैं, उसके अदबी पहलू भी हैं, इल्मी पहलू भी हैं। और ज़ाहिर है कि हम उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं, तो हम उर्दू अदब के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रुफ़क़ा का जो है यानी उनके रुफ़क़ा के किरदार और उनकी खिदमात का जायज़ा लेते हैं। उर्दू अदब में तहरीक अलीगढ़ के हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बहुत कदावर शख्सियत हैं। इस लिहाज से कि आप सबसे पहले अगर हम कहें कि तहरीक अलीगढ़ या सर सैयद अहमद ख़ान की यानी जो तहरीक थी जिसका जिसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि उर्दू ज़बान को आम फहम और बामकसद बनाया जाए, तो इस पर आपने सबसे पहले लब्बैक कहा। और इस चीज़ को यानी उर्दू को दोनों लिहाज से नसर निगारी में भी और शायरी में भी न सिर्फ बामकसद बनाया बल्कि गैर ज़रूरी तशबीहात और इस्तिआरात से परहेज़ किया। तो इस लिहाज से अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी, और सबसे पहले हम उनकी अगरचा उनके कारनामे उनकी खिदमात तो बेशुमार हैं। हम अल्ताफ़ हुसैन हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो खिदमात हैं वो हम नसर निगारी में भी पढ़ेंगे जब हम उनका कोई मुताला करेंगे किसी यानी सबक का। इससे पहले हम यहाँ क्योंकि हम यहाँ शायरी का आगाज़ कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि हमसे अपनी जो किताब है उसका आगाज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली को सबसे पहले एक शायर की हैसियत से आपके सामने पेश किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो हालात ज़िंदगी हैं वो क्या हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह और कहाँ किया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। पानीपत तलबा तलबात एक बहुत मशहूर जगह है यानी हिंदुस्तान में, या जिसे हम कह सकते हैं गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में। सबसे पहले उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की, जो कि वहाँ यानी रिवायत थी कि बच्चा जो था सबसे पहले अरबी और फ़ारसी की तालीम अमूमन अपने घर से ही हासिल करता था। तो ये तालीम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो थी वो अपने घर से या अपने आबाई इलाके ही में हासिल की। उसके बाद मज़ीद इल्म की तलब जो थी, मज़ीद इल्म का हुसूल जो था वो उन्हें दिल्ली ले आया, यानी वो दिल्ली तशरीफ़ ले आए और यहाँ उन्होंने तकरीबन 1.5 साल क़याम किया।
اور اس کے بعد انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ کسی خاص یعنی جماعت یا کسی خاص مضمون کو پڑھنے کے بجائے از خود مطالعہ کریں. از خود مطالعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے مطالعے کو خود سے جو ہے وہ وسعت دینے شروع کی, اس میں خود سے انہوں نے مطالعہ جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اس لحاظ سے جو ہے وہ علم کی طلب جو ہے وہ انہیں بچپن ہی سے تھی. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ 8 برس کے بعد جب وہ لاہور میں تشریف لائے تو پنجاب بک ڈپو پر انگریزی سے ترجمہ کتابوں کا کیا, یعنی ایسی کتابیں جو انگریزی زبان میں موجود تھیں ان کا ترجمہ انہوں نے جو تھا وہ اردو زبان میں کیا. اور یہ ترجمہ جو تھا یعنی یہ ترجمہ اس کو دیکھنا بھی بہت ضروری تھا کہ اگر دوسرے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس میں اگر کسی یعنی تبدیلی کی ضرورت ہے, آیا اس کے اندر جو ہے کوئی خامی تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے پنجاب بک ڈپو سے جب وہ منسلک ہوئے تو وہاں انہوں نے یہ کام کیا. تو اس کے علاوہ ہم ان کی مزید جو بڑی کارنامہ ہے یا بڑی ان کی کاوش ہے وہ یہی ہے کہ یہیں پر یعنی لاہور ہی میں انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظموں کی بنیاد ڈالی. یعنی کون سی نظموں کی بنیاد ڈالی, جس کا ذکر میں نے اپنے لیکچر کی ابتدا میں کیا, یعنی قومی نظموں کی بنیاد ڈالی. یعنی انجمن پنجاب دراصل وہ پلیٹ فارم تھا یا وہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے وہ حلقہ تھا جہاں پر آپ اور دیگر شعراء کے ساتھ مل کر ایسے مشاعرے منعقد کرتے جس میں نظم نگاری کو یعنی فروغ دیا جاتا, جس کے ذریعے سے نظمیں جو ہے وہ مختلف موضوعات پر لکھی جاتی. تو برکھا رخ, اس کے علاوہ رحم و انصاف اور حب وطن, یہ ویسے تو آپ کی بہت ساری متعدد نظمیں ایسی ہیں جو کہ مشہور ہیں, لیکن یہاں چند کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ نظمیں ہیں جو کہ یعنی بہترین تسلیم کی جاتی ہیں اردو ادب میں. اس کے علاوہ 1904 میں انہی خدمات کی بنا پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا, یعنی آپ کو 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا. سر سید کے رقبہ میں شامل ہوئے تو اصلاحی ادبی کوشش کا باقاعدہ آغاز کیا. یعنی جب آپ سر سید کے ظاہر ہے کہ آپ ان سے میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا تھا ابتدا میں کہ آپ سر سید کی تحریک علی گڑھ سے جو تھے وہ منسلک تھے, اور ایک خاص آپ کو یعنی سر سید احمد خان سے جو تھی وہ یعنی آپ کا ایک خاص ان کے ساتھ تعلق تھا, اور اسی تعلق کی بنا پر آپ نے اصلاحی ادب کی کوششوں کا باقاعدہ آغاز کیا. اور یہ آغاز آپ نے نثر نگاری میں بھی کیا اور یہ آغاز آپ کا ہمیں شاعری میں بھی نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ آخرکار اردو ادب کی جو نثری اور شعری ادب کا جو یہ چمکدار ستارہ تھا وہ اس کا جو انتقال ہے وہ ہوا, اور وہ اپنے آبائی وطن میں ہی ان کا یعنی ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. یعنی اپنے آبائی وطن جہاں سے ان کا تعلق تھا پانی پت, وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر یہ دفن کیے گئے. تو یعنی یہ مختصراً, ویسے تو آپ کے جو ہے حالات زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں, لیکن یہاں میں نے آپ کے سامنے صرف چند کا ذکر کیا ہے اور صرف میں نے ابتدا جو ہے اس سے آغاز کیا ہے کہ یعنی جو ہمارے شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی ہیں ان کی زندگی میں کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے وہ نمایاں ہوئے. تو سب سے زیادہ جو بڑی چیز جو ان کو نمایاں کرتی ہے وہ تحریک علی گڑھ میں آپ کی شمولیت ہے. تحریک علی گڑھ میں نہ صرف شمولیت بلکہ بہت زیادہ یا سب سے زیادہ آپ کا مؤثر کردار رہا ہے. تو اس طرح سے ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی ابتدائی زندگی کا جو ایک چھوٹا سا تعارف تھا, ایک مختصر سا تعارف تھا, اس کو ہم نے مکمل کیا. اب ہم ظاہر ہے کہ ہم ان کی شاعری کا ایک جو ہے وہ شاہکار اس کا مطالعہ کریں گے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری میں ویسے تو متعدد خصوصیات موجود ہیں, لیکن چند نمایاں خصوصیات جو انہیں دیگر شعراء سے نہ صرف اپنے دور میں جو ہے وہ علیحدہ منفرد کرتی تھیں بلکہ آج بھی مولانا الطاف حسین حالی کا جو منفرد کردار ہے اردو ادب میں وہ نمایاں ہے. تو ان کا ہم ایک طرح سے مختصر احاطہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی یعنی خصوصیات ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کی تصانیف کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں تصانیف میں دیوان حالی,
मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद और मुसद्दस हाली शामिल हैं। यानी इसमें से कुछ किताबें तो जो है आपकी शायरी की हैं और कुछ किताबों का ज़्यादा ताल्लुक जो है वो नसर निगारी से, जैसे दीवाने आली आपकी वो किताब है जिसमें आपने अपनी यानी शायरी को एक जगह जमा किया। इसके अलावा मुकदमा आपने अपने दीवान ही पर मुकदमा लिखा था शेर व शायरी, लेकिन ये मुकदमा खुद इतना ज़्यादा बड़ा और तफसील से था कि अलहदा से एक अलग किताब की यानी शक्ल इख्तियार कर गया। और तलबा आपको याद ही होगा कि यही वो किताब है जिसे हम कहते हैं मुकदमा शेर व शायरी उर्दू अदब में यानी तनकीद निगारी की पहली बाकायदा किताब है। यानी आपने बाकायदा तौर पर तनकीद निगारी का आगाज़ अपनी इसी किताब से किया। उसके अलावा यादगार गालिब है, जो आपको गालिब से ख़ास उनसियत और मोहब्बत थी और आप उनकी शायरी के बहुत ज़्यादा मोतरफ़ थे, उसको आपने यादगार गालिब में समोने की कोशिश की है। फिर हयात जावेद है, हयात जावेद आपको याद ही है। हयात जावेद जो है वो यानी सर सैयद, यहाँ मैं किताबों के जो है वो आपके सामने पेश भी कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हयात जावेद जो है वो यानी सर सैयद अहमद ख़ान की जो हालात ज़िंदगी है या उनकी जो सवाने उम्री है उस पर यानी मुश्तमिल है। इसके अलावा यादगार गालिब की बात हो गई जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने न सिर्फ जो है गालिब की सवाने उम्री लिखी है बल्कि खुसूसन आपकी शायरी को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो पेश किया है। फिर मुकदमा शेर व शायरी की बात मैंने कर दी। हयात सादी जो है वो शेख सादी जो कि फ़ारसी ज़बान के एक मशहूर शायर हैं उनके मुतालिक है। इसके अलावा मुसद्दस हाली जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, मुसद्दस हाली जिसे हम कहते हैं हकीकत में जो इसका नाम है वो है मुसद्दस बद्दो जज़र इस्लाम। मुसद्दस तलबा आपको याद ही होगा कि हम ऐसी नज़म को कहते हैं जो कि यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, यानी जिसका हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो इनकी ये चंद नुमाया किताबें हैं। वैसे तो इनकी किताबों की तादाद और ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मैंने उन किताबों का अहाता किया है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं जो हमें आज यहाँ मुयस्सर भी हैं और हम इनसे पढ़ कर, हम इनसे इस्तिफ़ादा करके जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत और आपकी खुसूसन शायरी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इनकी तसानीफ़ हो गई। अब हम देख लेते हैं कि उनका खुसूसियात कलाम क्या है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के कलाम में जो है मुदर्रज झैल खुसूसियात शामिल हैं। सबसे पहली खुसूसियत उनकी जो है वो मकसदियत है, यानी तहरीक सर सैयद से वाबस्तगी की वजह से हाली ने शायरी में अखलाक और इस्लाह कौम को अपना मौजू बनाया और इसीलिए आप उर्दू के पहले कौमी शायर की हैसियत से पहचाने जाने लगे। यानी मकसदियत सबसे बड़ी जो आपकी शायरी की बड़ी खुसूसियत है जो आपको दीगर शोरा से अलग ज़ाहिर करती है और जिस बिना पर हम आपको पहला कौमी शायर, उर्दू का पहला कौमी शायर जो है वो तस्लीम करते हैं, वो यही है कि आपने अपनी शायरी को अखलाक और इस्लाह कौम यानी कौम के अंदर अखलाकियात पैदा करना और उनकी इस्लाह करना आपने अपना मकसद बनाया और इस मकसद को आपने बखूबी अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो यानी उसका आगाज़ किया या ये कह लीजिए कि अपनी शायरी के ज़रिए उसको जो है वो ज़ाहिर किया। तो इस तरह से इनकी पहली खुसूसियत हो गई मकसदियत। अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ एक शेर है कि बढ़ाओ ना आपस में उल्फत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफ़रत ज़्यादा। बड़ी अहम बात है, बहुत अच्छी बात है जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो हमें समझाई है कि जब हम आपस में बहुत ज़्यादा इतनी उल्फत बढ़ा लें कि ऐसा ना हो हमारी मोहब्बत जो है वो कहीं नफ़रत में बदल जाए, यानी हमारी मोहब्बत ही रहना चाहिए। उसके बाद हम उनकी अगली खुसूसियत की जानिब जाते हैं, सदाकत। हाली मुबालगा और झूठ पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शायरी में हर जगह हकीकत और सदाकत का ख्याल रखा। मतलब हाली को मुबालगा आराई से सख्त यानी चिढ़ थी या एक तरह से आप उसे पसंद नहीं करते थे, इसी तरह आपको झूठ पसंद नहीं था क्योंकि झूठ ही दरअसल मुबालगा जो है वो क्या है, मुबालगा हम कहते हैं जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए। अमूमन शायरी में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, खुसूसन जब
قصیدہ لکھا جاتا ہے تو قصیدے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے. تو جو مولانا الطاف حسین حالی تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اسی لیے آپ کی شاعری میں ہمیں جھوٹ نظر نہیں آتا, بلکہ آپ کی شاعری جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ جو ہے حقیقت اور صداقت کا, یعنی صداقت کی عکاسی کرتی ہے. مثلا یہاں ایک شعر آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں. دے کے بلبل ذرا گلشن کو آنکھیں کھول کر, پھول میں گرا آن ہے کانٹے میں بھی ایک شان ہے. یعنی پھول میں گر آن ہے کانٹے میں بھی ایک شان ہے. یعنی بلبل کو جو ہے آپ یہاں بلبل کو مخاطب کر رہے ہیں, لیکن دراصل اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گلشن کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو, پھول تو ہیں لیکن اس کے اندر کانٹے بھی موجود ہیں, اور یہ کانٹے جو ہیں وہ بہت شان رکھتے ہیں, ان کی بھی عظمت ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ان کی اگلی خصوصیت ہے اخلاقی شاعری. اخلاقی شاعری اگرچہ دیگر شعراء نے بھی کی ہے, لیکن مولانا الطاف حسین حالی نے اخلاقی, سماجی اور مذہبی شاعری کو بہت اہمیت دی. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قومی اور ملی احساس کو نظم اور غزل میں واضح کیا. یعنی مولانا الطاف حسین حالی کی جو اخلاقی اور سماجی شاعری ہے وہ ہمیں صرف نظم میں ہی نظر نہیں آتی, بلکہ ہم ان کی جب غزلیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں جو کہ ان کی اخلاقی شاعری کا ثبوت ہیں. مثلا آپ کے سامنے ایک شعر میں پیش کرتی ہوں. اتنی ہی دشوار اپنے عیب کی پہچان ہے, اتنی ہی دشوار اپنے عیب کی پہچان ہے, جس قدر کرنی ملامت غیر کو آسان ہے. بڑا اہم شعر ہے, اور اگر دیکھا جائے تو فطرت انسانی پر جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کر لیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ, بہت ہی یعنی کسی میں عیب ہو بھی نہ ہو لیکن ہم اس کے عیب جو ہے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے تلاش کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی جانب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عیب, نقائص اور غلطیاں نظر ہی نہیں آتی. یعنی بڑی ہمیں دشواری پیش آتی ہے اپنے آپ کو پہچاننے میں, اور مشکل پیش آتی ہے. تو اس طرح سے مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری جو ہے وہ اخلاقی ہے, سماجی ہے اور مذہبی ہے. اس کے علاوہ ان کی جو اور ایک خصوصیت ہے, یعنی ان کی شاعرانہ خصوصیت یا کلام کی خصوصیت ہے دلکشی اور اثر آفرینی. دلکشی اثر آفرینی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ان کا جو کلام ہے وہ اثر رکھتا ہے, اس میں اثر موجود ہے. حالی کی شاعری میں بیان کی دلکشی اور خیال کی اثر آفرینی موجود ہے. انہوں نے غیر ضروری تشبیہات, استعاروں اور کنایوں کا استعمال نہیں کیا. آپ کی یہ خصوصیت مسدس حالی میں ہر جگہ موجود ہے. یعنی حالی کی شاعری کو اگر ہم بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ کی شاعری میں دلکشی تو ضرور ہے, لیکن یہ دلکشی جو ہے وہ خیال کی اثر انگیزی کو کسی بھی لحاظ سے کم نہیں کرتی, بلکہ آپ نے غیر ضروری ایسی تشبیہات جو کہ کیونکہ دیکھیں شاعری جو ہے وہ تشبیہ اور استعارے ہی سے مزین ہے, اسی سے جو ہے وہ سجائی جاتی ہے. لیکن آپ نے کہیں بھی ہمیں آپ کی شاعری میں ایسے تشبیہات اور استعارے نظر نہیں آتے جو کہ غیر ضروری ہوں. آپ نے استعمال ضرور کیا لیکن موقع اور موضوع کے خاص طور پر مناسبت سے کیا. اور اگر ہم اسی خصوصیت کو سامنے رکھ کے مسدس حالی کا مطالعہ کریں تو یہ خصوصیت ہمیں جا بجا نظر آتی ہے. مثلا رنج اور رنج بھی تنہائی کا, وقت پہنچا میری رسوائی کا, یہ ان کی غزل سے ایک شعر جو ہے وہ لیا گیا ہے. یعنی اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ استعارے کو استعمال کیا. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اگلی خصوصیت کلام کی خصوصیت ہے متانت و سنجیدگی. متانت بھی سنجیدگی ہی کو کہتے ہیں. مولانا حالی کے کلام میں ان کے مزاج کی سنجیدگی اور متانت غزل یا نظم ہر جگہ ملتی ہے. وہ عشق اور حسن کے بیان میں بھی عامیانہ خیالات اور بازاری الفاظ سے گریز کرتے. یعنی مولانا الطاف حسین حالی کی کے مزاج میں جو سنجیدگی تھی, کیونکہ آپ مزاجن ہی سنجیدہ تھے,
اور متین تھے. تو یہی چیز ہمیں آپ کی شاعری میں چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا غزل کی صورت میں ہو ہمیں جا بجا نظر آتی ہے. حتیٰ کہ آپ نے جہاں حسن اور عشق کا بیان بھی کیا ہے تو وہاں بھی ان الفاظ یا ان خیالات سے گریز کیا جو عامیانہ ہوں. عامیانہ سے طلبہ مراد ہوتی ہے ایسے خیالات جو کہ مطلب اچھے نہ سمجھے جائیں, جو کہ مطلب تھوڑے سے اخلاق سے گرے ہوئے ہوں, اور اسی طرح ایسے الفاظ جو کہ یعنی شاعری میں جن کو نہیں آنا چاہیے, جو کہ ہمیں عموماً کبھی کبھی جو ہے وہ لکھنؤ کی شاعری میں نظر آ جاتا ہے. تو وہ والا بازاری پن نہیں, یعنی الفاظ اگر محبوب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے تو وہ تعریف جو ہے وہ یعنی بہترین الفاظ اور بہترین خیالات کے ساتھ کی جائے, اس میں کوئی ایسا یعنی شبہ بھی نہ ہو, کوئی ایسا لفظ بھی نہ ہو یا کوئی ایسا خیال بھی پیش نہ ہو جس سے کہ یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق سے گرا ہوا ہے. اب یہاں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ چونٹیوں میں اتحاد اور مکھیوں میں اتحاد, آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان. یعنی یہ ان کی ایک نظم سے جو ہے وہ ایک شعر لیا گیا ہے کہ چونٹیوں میں بھی اتحاد ہے اور مکھیوں میں بھی اتحاد ہے, لیکن اگر اتحاد نہیں ہے تو وہ انسان میں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم انسانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کو خود ہی قائم فرما دیتا, لیکن یہ کام اس نے ہم انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں پر ہی چھوڑا ہے, اور ہماری اصل طاقت ہی جو ہے وہ ہمارا آپس کا اتحاد اور یکجہتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہم نے متانت اور سنجیدگی کو جو ہے ان کی جو بڑی خصوصیت ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا. اب ہم چلتے ہیں اعتراف عظمت کی جانب. دیکھیں اعتراف عظمت میں عموماً جو ہے کسی شاعر کے کلام کی جو ہے وہ تعریف دوسرے جو تنقید نگارے ان کے ذریعے سے کی جاتی ہے. جیسے مولوی عبدالحق نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ حالی کے کلام کو جانچا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی سیرت اور ان کی حیات سر تاپا ان کے کلام میں موجود ہے, ان کا ہر مصرع درد بھرا تڑپتا ہوا جگر پارا ہے. اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یعنی مولوی عبدالحق نے, جو کہ ہم بابائے اردو جن کو کہتے ہیں, انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس کے کیا معنی ہیں. حیات سر تاپا, سیرت اور حیات, یعنی آپ کی جو سیرت ہے, آپ کی جو زندگی ہے, اور یعنی زندگی کو انہوں نے دو معنوں سے لیا ہے, ایک ظاہری زندگی اور ایک جو انسان کی یعنی ایک شاعر یا ایک مصنف کی جو زندگی یعنی اس کے خیالات ہوتے ہیں, اس کا کلام ہوتا ہے یا اس کا جو تحریر ہوتی ہے, تو اس کو آپ نے کیا کہا ہے کہ سر تاپا ان کے کلام میں موجود ہے. یعنی آپ کی زندگی جو کہ انتہائی سادہ اور سنجیدہ تھی, اور آپ جو تھے وہ قوم کے حقیقت میں جو تھے وہ ہمدرد تھے, وہ ہمیں یہاں یعنی نظر آتی ہے. یعنی یہ چیز ہمیں جو ہے سب سے زیادہ آپ کے کلام میں ہر جگہ محسوس ہوتی ہے, چاہے ہم آپ کی شاعری کا مطالعہ کریں یا چاہے ہم آپ کی نثر نگاری کا کریں. جگر پارا سے مراد یہی ہوتی ہے, جگر پارا مطلب ایسا ہر ایک آپ کا شعر یا آپ کی جو غزل ہے وہ ایک یعنی ایسا شاہکار ہے جس میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ خون جگر کو سینچ کر یا خون جگر کو دے کر یا بہت زیادہ محنت کر کے, یا وہ کہتے ہیں جس سے انسان خود گزرتا ہے اس تکلیف سے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگر پارا, یعنی وہ شاہکار بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. پھر عبد القادر سروری نے آپ کے لیے متعلق فرمایا کہ حالی کی شاعری کی مقبولیت میں ان کے سیدھے سادے اسلوب, سلاست زبان, سنجیدگی, خیال اور شریفانہ جذبات کو بڑا دخل ہے. یعنی حالی کی شاعری کی ویسے تو متعدد جو یعنی اعتراف عظمت ہے وہ متعدد لوگوں نے کی ہے, لیکن یہاں چند کا احاطہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے کہ حالی کی شاعری جو آج مقبول ہے, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم حالی کی شاعری کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں, نظم ہو یا ان کی غزل دونوں ہی کو مطالعہ کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیدھا سادہ انداز ہے, یعنی انہوں نے کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی اپنی شاعری کے اندر, انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے پیچیدہ تشبیہات اور استعارات نہیں دیے جس سے بات کو یعنی سمجھنے کے بجائے مزید الجھن پیدا ہو جاتی. پھر سلاست زبان ہے, سلاست کا لفظ سلیس سے نکلا ہے, اور سلیس کہتے ہیں آسانی کو, یعنی آپ نے جو زبان استعمال کی ہے وہ سلیس زبان استعمال کی ہے. پھر آپ کے خیالات میں سنجیدگی ہے, یعنی آپ کے خیالات جو ہیں وہ کوئی نہ تو احمق خانہ ہیں اور نہ ایسے ہیں جو کہ یعنی کہنا چاہیے کہ جس سے انتشار پیدا ہو. تو سنجیدگی ہم نے اس کا مطالعہ پہلے بھی کیا,
اور شریفانہ جذبات، یعنی دیکھیں جذبات کو شرافت کا لبادہ انسان اسی وقت پہنا سکتا ہے جب اس کے خیالات پاکیزہ ہوں. تو کیونکہ آپ کے خیالات پاکیزہ تھے اس لیے آپ کے جذبات جو آپ نے اشعار کی صورت میں، جو آپ نے کلام کی صورت میں، چاہے وہ نظم ہو یا غزل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ غزل نہیں ہے. غزل میں بھی آپ نے ان خیالات کو، جذبات کا جب روپ دیا، جب الفاظ کا روپ دیا، تو آپ کی جو شخصیت تھی وہ کسی بھی جگہ ہمیں یعنی کہنا چاہیے کہ نچلے درجے پہ نظر نہیں آئی. ہر جگہ آپ ہمیں جو ہے وہ بلندی پر ہی نظر آتے ہیں. تو اس طرح طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں جو ہم نے گلزار اردو سے، سیکنڈ ایئر کی گلزار اردو سے جو ہم نے پہلا سبق پڑھا، اس سبق کے کیونکہ ہمیں حمد کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کا ایک مختصر تعارف جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ تعارف مزید بھی ہے، مطلب ان کی خصوصیات مزید بھی ہیں جنہیں آپ خود بھی مطالعہ کریں گے کہ ان کی مزید، لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے وہ خصوصیات پیش کی ہیں جو انہیں ایک یعنی شاعر کی حیثیت سے ان کے کلام کو دیگر شعراء سے الگ ظاہر کرتی ہیں. تو اس کا آج ہم نے مطالعہ کیا. اب انشاءاللہ تعالی جب ہمارا اگلا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم اپنے حمد کا مطالعہ جو ہمارے گلزار اردو 12ویں جماعت کے نصاب میں جو ہے درج کی گئی ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو بآسانی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہ مختصر نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ مزید آپ کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اب اس کی تشریح پڑھیں گے اور جلد آپ سے پھر میری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.